बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिलदारम इज़ा कलम ममतर रोब। किस्त नंबर 16। नहीं मुझे मत मारो, छोड़ो मुझे, नींद में बोलती अशनाल की आवाज़ तेज़ी पकड़ने लगी थी। अशनाल की एकदम आंख खुली, देखा तो अशनाल की कुछ बड़बड़ा रही थी। अशरफ एकदम परेशान हुई, जल्दी से बेड से उतरी और सीधा ज़हरा बेगम के कमरे का रुख किया, मगर ये सोच कर कि अम्मी परेशान हो जाएंगी तो इरादा बदल कर मेराम को बुला लाई। फुफो देखे ना अशनाल को क्या हुआ है, रोंसे लहजे में कहती है। अशरफ ने अशनाल को देखा। अशनाल मेरी गुड़िया, ये देखो हम तुम्हारे पास हैं, कोई कुछ नहीं कह सकता तुम्हें, किसी की इतनी मजाल भला। हम प्यार से परचाते हुए मेराम ने अशनाल को गले लगाया। हाँ अशनाल, तुम क्यों इतनी परेशान हो रही हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। अशरफ भी अपने जगह बनाती इनके बराबर आ बैठी थी। पुप्पो ख्वाब में वो अशनाल से अल्फाज पूरे ना हो सके। बिल्कुल मेरी गुड़िया, मैं समझ सकती हूँ जैसी तुम्हारी कैफियत है, ये सब में ये होता है, पर ज़िंदगी आगे भी तो बढ़ना है ना। तो भूल जाओ वो सब जो हो चुका है, मेरे साथ है क्या क्या नहीं हुआ। मेरी प्यारी यशो, सब पता है ना तुम्हें। तो चलो सुनो, आज मेराम कुछ देर के लिए रुकी, फिर इससे अपनी बात स्टार्ट की थी। बचपन में मेरा निकाह हो गया था खाला के बेटे से, तब मैं नहीं जानती थी निकाह क्या है, इसका क्या मतलब है। मैं तो बची थी इस वक्त, पर निकाह के अगले ही रोज़ मेरा शौहर फौत हो गया। जिसे मुझे निकाह के मतलब का नहीं पता था, वैसी मनहूस और सब्ज़ कदम जैसे अल्फाज भी मेरे लिए नए थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं बड़ी होती गई, इन सब चीज़ों की समझ आती गई। पर पता है, इस सब में जो भी कुछ हुआ, इसमें मेरा कसूर मुझे नज़र नहीं आया, मगर फिर भी आज तक इस बात की सज़ा भुगती है मैंने। तो सोचो, बचपन से लेकर अब तक मैं इन हालात का सामना करती आई हूँ, जबकि कसूर मेरा नहीं, ये सब अल्लाह की मर्ज़ी थी। फिर कोई कैसे अल्लाह के फ़ैसलों को झुटला सकता है। खाला ने आज तक जितने रिश्ते आए, मेरे सब के घर जाकर ये कहकर तड़वा दिए कि मैं इनका बेटा खा गई, सब्ज़ कदम हूँ, मनहूस हूँ। बहरोज़ भाई और हमाद भाई ने बहुत कोशिश की मेरा रिश्ता किसी भी तरह कहीं हो जाए, पर खाला पहुंच जाती। कभी रिश्ते वाले ये सुनकर ही इनकार कर देते कि मेरा बचपन में निकाह हुआ था और मैं एक बेवा हूँ, तो बस यही रही ज़िंदगी। मगर शुरू दिन से अल्लाह पर यकीन है। अशनाल ने इसने मेरी किस्मत जो बनाई है, इसका कोई तो मकसद है ना। बेमकसद के तो कोई चीज़ नहीं इस दुनिया में। तभी मैंने सोचा कि मैं जॉब करूं, कहीं और दिमाग लगाऊं, वरना सोच सोच कर तो मैं पागल ही हो जाती। भाइयों को मना कर दिया कि मेरे लिए कोई रिश्ता ना देखें, मैं बस अपने आप में खुश हूँ। मेरे पास तुम सब हो, मेरी खुशी की वजह, और मुझे क्या चाहिए। तो ये सब बातें बताने का मकसद है। मेरी गुड़िया, जितना सोचोगी ना बुरी चीज़ों के बारे में, इतना ही कमज़ोर रहोगी। बहादुर नहीं बनना सीखो, इसलिए चाहती हूँ कि भूल जाओ वो सब कुछ जिसे सोचकर तुम्हें तकलीफ़ हो। बेशक कुछ हादसे ऐसे होते हैं ज़िंदगी में, इन्हें चाहकर भी नहीं बुलाया जा सकता है, मगर ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए हिम्मत करनी पड़ती है, खुद को मजबूत बनाना पड़ता है, तभी कामयाबी मिलती है। मेरी चंदा, अपनी बात ख़त्म करके मिराम ने अशनाल की पेशानी पर बोसा दिया, जबकि अशरफ और अशनाल दम साधे मिराम की बातें सुन रही थी। अशरफ मिराम के साथ जो कुछ हुआ सब जानती थी, मगर अशनाल के लिए ये सब बातें नहीं थीं। फूफो, आपके साथ इतना कुछ हो गया, आपने सब कुछ सहा, आप ये बहुत मजबूत हैं। आंसू पीती अशनाल, मिराम को टूट कर अशनाल पर प्यार आया था। मेरी चंदा, अब बस भूल जाओ, आगे का सोचो और इस बात का इत्मीनान रखो कि हम सब तुम्हारे साथ हैं। जो तुम चाहोगी वही होगा, तुम्हारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला नहीं होगा। मिराम की बात पर अशनाल ने सर हिलाया था। अशरफ ने तशक्कुर भरी निगाह मिराम पर डाली थी। इसे समझ नहीं आ रही थी अशनाल को समझाए तो आखिर कैसे, मगर मिराम ने अशरफ की सबसे बड़ी मुश्किल हल कर दी थी। चलो अभी ये है, सोते जगह बनाओ मेरी। मिराम ने दोनों को साइड पर और ख़ुद इनके दरमियान लेटते हुए कहा। मिराम जानती थी इनके समझाने पर अशनाल कुछ हल्का फुल्का महसूस करेगी, मगर इसका डर इतनी जल्दी ख़त्म होने वाला भी नहीं था। मिराम और अशनाल सो गई थी, पर अशरफ को नींद नहीं आ रही थी। अशरफ उठकर बैठी और अशनाल को देखा, जो अब पहले से पुरसुकून थी। अशनाल से नज़र हटी तो सीधा अपने हाथ पर गई, जो बहुत ज़्यादा धुल जाने और मर्दाना सख्त गिरफ्त से सुरख हुआ पड़ा था। अपना हाथ देखते ही अशरफ को सब याद आया था। क्या हो गया था हलाकू खान को, पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ, और मेरा क्या कसूर है इस सब में। हाय मारे गए। अशरफ ने अपना माथा पीटा। उफ, कैसे भूल सकती हूँ इतनी बड़ी बात मैं। अब चंगेज़ खान हमें छोड़ने जाया करेगा तो मतलब सारे ऐश ख़त्म। सब सोचते हुई अशरफ की अब सही मानों में नींदें उड़ी थी। हो ना हो सुबह तुम सब के भी छक्के छूटेंगे, जब पता चलेगा ऐश ख़त्म हो गए। यंग पार्टी का सोचते वो मुतमईन हुई थी। जब तक हारून छोड़ने जाता था, हारून
پر ان کی مرضی چلتی تھی، جب کچھ گھر میں ان کی مرضی کا نہ بنا ہوتا ہارون سے زبردستی اگلوا کر اس کی جیب ڈھیلی کرتے تھے اور باہر سے ہی کھا کر آتے تھے۔ گھر آ کر کوئی نہ بہانہ بنا دیتے تھے، جبکہ ہارون ان کے صاف جھوٹ پر تلملا کر رہ جاتا تھا، اور اب ان کے یہ سارے مزے ختم ہونے والے تھے۔ صبح بڑی اداس تھی، ایسا اشرف کو لگا تھا۔ سستی سے یونی کے لیے تیار ہوئی تھی، اشنال ابھی تک سوئی ہوئی تھی، مرام اپنے کمرے میں جا چکی تھی، آفس جانے کی تیاری میں تھی۔ اشرف تیار ہو کر سیدھا ناشتے کی ٹیبل پر آئی تھی، جہاں پہلے ہی زوار اور مرال نیک سے تیار اپنا ناشتہ کرنے میں مگن تھی۔ کتنے مزے سے ناشتہ کر رہے ہو تم لوگ، ابھی کھڑوس کے آنے کی دیر ہے، یہ سارا مزہ خراب ہونے والا ہے۔ ویسے زوار تمہارے ساتھ تو بہت اچھا ہوگا، مجھے تنگ کرنے کی سزا ملی ہے۔ خیالوں میں ہی زوار سے لڑائی جاری تھی۔ کیا ہوا اشرف، ناشتہ کرو بیٹا۔ ہماشا نے اشرف کو گم سا پایا تھا تو ٹوکے بنا نہ رہ سکے۔ جی پاپا، مرے سے انداز میں جواب دیا تھا۔ امی مجھے صرف چائے دیں، دیر ہو گئی ہے۔ پہلے ہی آستین فولڈ کرتے زریز شاہ بھی آ کر بیٹھا، جبکہ اشرف کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ ہو نہ ہو آ گیا کھڑوس ہمیں قید کرنے کے لیے، ساری آزادی چھین لی ہماری۔ برے سے منہ بناتی اشرف کو زریز نے صرف رک کر نظر دیکھا تھا۔ صبا بیگم سے چائے لی، سب نے ناشتہ کر لیا تو جا کر گاڑی میں بیٹھو، پہلے دیر ہو گئی ہے۔ بابا گاڑی کی چابی دیں اپنی۔ زریز شاہ نے بہروز شاہ سے گاڑی کی چابی مانگی تھی تو وہ حیران ہوئے، جبکہ زوار شاہ کو چھو لگا تھا۔ مرال کے ہاتھ سے لنچ باکس گرا تھا۔ مرام اپنے ناشتے کے لیے آتی آدھے راستے میں ہی فریز ہوئی تھی۔ نارمل تھی تو صرف اشرف، جس نے یہ صدمہ رات سے برداشت کیا ہوا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے لے لو، پر میری گاڑی پر کیسے جانا ہے؟ بہروز شاہ نے سوال کیا۔ چھوٹے پاپا میری کار پر آ جائیں گے، جبکہ ان کی گاڑی میں لوں گا۔ آج کے بعد سب کو چھوڑنے میں ہی جاؤں گا، اور لینے بھی آپ کی گاڑی ہارون بھائی کو چاہیے، انہوں نے اپنی سروس کے لیے دی ہوئی ہے۔ زریز شاہ نے تفصیلی جواب دیا۔ زریز کے جواب سے ہماشا اور بہروز شاہ دونوں پرسکون ہوئے تھے۔ ہارون کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ ان سب کو چھوڑنے اور لینے جاتا، روز کوئی نہ کوئی لیٹ ہو جاتا تھا، جبکہ وین تو زریز شاہ نے اس وقت سے چھڑوا دی تھی جب سے اشنال اغوا ہوئی تھی۔ زریز شاہ کو اب کسی پر بھروسہ نہیں تھا، اور کل کے واقعے کے بعد تو بالکل نہیں۔ ینگ پارٹی کی حالت دیکھ کر ہارون مسکرایا۔ تم سب کیوں سکتے میں چلے گئے ہو؟ صبا بیگم نے ان سب کو فریز دیکھا تو بولی تھی۔ کچھ نہیں بھابھی، چلو سب کیوں ایسے بیٹھے ہو، جانا نہیں ہے کیا؟ سب سے پہلے مرام ہوش میں آئی تھی۔ مرام کو زریز شاہ سے مسئلہ نہیں تھا، پر ینگ پارٹی کا سوچ کر وہ بھی فریز ہوئی تھی۔ زریز شاہ مرام کے ساتھ بالکل ویسا تھا جیسا ہارون شاہ، مگر مرام کو زریز شاہ کے غصے سے بہت ڈر لگتا تھا۔ زریز شاہ جیسے ہی اپنا موبائل لینے کمرے میں گیا، سب بھاگ کر گاڑی میں بیٹھے۔ مرام نے نفی میں سر ہلایا۔ کبھی نہیں سدھر سکتے تم لوگ۔ اپنی سیٹ پر بیٹھی مرام بولی، پھوپھو پلیز کچھ کرے نا، ایسا کیا ہو گیا ایک ہی دن میں کہ ہارون بھائی ہمیں لے کر نہیں جا سکتے؟ مرال منہ پھلا کر بولی تھی، جبکہ زوار مسلسل صدمے میں تھا۔ مرال کی بات سن کر اشرف زبردستی کا کھانسنے لگی۔ یہ سب اسی کی وجہ سے تو ہوا تھا۔ مرام نے اشرف کو دیکھا تو پوچھا، تم کیوں ابھی تک خاموش ہو؟ تمہیں سب سے زیادہ مرچیں لگتی ہیں نا زریز شاہ کے ایسے فیصلوں سے؟ مرام نے آئی برو چک کر پوچھا۔ پھوپھو اب میں کیا کہہ سکتی ہوں، بھلا آج کل ہمارے ستارے ویسے ہی گردش میں ہیں تو گلہ کس بات کا؟ جہاں اتنا کچھ برداشت کیا وہاں چپ کر کے جلاد کو بھی برداشت کر لیتے ہیں۔ ابھی اشرف کی بات جاری تھی کہ زریز شاہ نے اپنی سیٹ سنبھالی اور گاڑی سٹارٹ کی۔ سب کے سب تمام راستے تمیز سے بیٹھے رہے، جیسے ان سے بڑھ کر کوئی تمیز والا ہے ہی نہیں۔ زریز شاہ کی جگہ ہارون شاہ ہوتا تو سب اپنی بولیاں بول کر گاڑی میں ادھم مچائے رکھتے تھے۔ جب تک ہارون شاہ اپنے آفس پہنچتا اس کا سر درد سے پھٹ رہا ہوتا تھا۔ جو بھی تھا، زریز شاہ کے اس فیصلے سے ہارون شاہ بہت خوش تھا۔ مرال اور مرام کو چھوڑ کر اب اشرف اور زوار کی یونی آ چکی تھی۔ تم لوگوں کو نہ سزا ملی ہے، ہارون بھائی کو تنگ کیے رکھتے تھے، اب بھگتو اس جلاد پلاس کھڑوس کو۔ کار سے اترتے ہی اشرف بولنے لگی، یہ جانے بغیر کہ زریز شاہ پیچھے کھڑا ہے۔ زوار نے زریز کو دیکھتے ہی دوڑ لگائی تھی اور اپنی کلاس میں جا کر دم لیا۔ حد ہے توبہ، یہ لڑکی خود اپنی شامت کو آواز دیتی ہے۔ زوار کا رنگ فک دیکھ کر اشرف مڑی تھی اور دل چاہتا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ زریز شاہ کی لال انگارہ آنکھیں دیکھ کر اس کے اپنے ہوش اڑے تھے۔ بنا کچھ کہے زریز شاہ نے اشرف کی چادر جو
کار کے دروازے میں اٹکی تھی، جلدی سے اتارتے ہوئے اشرف کی آدھی چادر وہیں پھنس چکی تھی، پر اسے کار سے نکلنے کی جلدی تھی۔ وہ سمجھی تھی کھڑوس چلا گیا ہوگا، مگر یہاں سب الٹا ہو گیا تھا۔ زریشا نے چادر دیکھ لی تھی، اسی لیے جلدی سے کار سے اترا، کہیں اشرف آگے نہ بڑھ جائے اور کہیں چادر اتر نہ جائے۔ پکڑو اپنی چادر اور آئندہ آنکھیں کھول کر اٹھا بیٹھا کرو، سمجھی؟ اندھی کہیں کی وارن کرتا ہوا زریشا یہ جا اور وہ جا۔ اشرف کو شوق اس بات کا نہیں لگا تھا زریشا نے اندھی کہا ہے، بلکہ اس کی ساری بات وہ سن چکا ہے۔ اس شوق سے وہ تب نکلی جب فرح نے اس کا کندھا ہلایا۔ ہماشا تھوڑا لیٹ ہی یونی جاتے تھے، اپنی طبیعت کی وجہ سے انہوں نے چھٹیاں لے رکھی تھیں، ابھی بھی مزید چھٹیاں باقی تھیں، مگر ان کا دل گھبرا رہا تھا تو سوچا یونیورسٹی جایا جائے۔ ابھی کلاس میں قدم ہی رکھا تھا کہ زردادہ خان کو دیکھ کر ہماشا وہیں رک گئے تھے۔ کچھ پل ایسے ہی گزرے، پھر نارمل سا ہو کر اپنے لیکچر سٹارٹ کر دیا۔ اشرف اور زوار بھی آج زردادہ کو یونیورسٹی میں دیکھ کر حیران تھے۔ زردادہ خان 4th ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا، جبکہ اشرف اور زوار ابھی سال ہونے والا تھا۔ ہماشا کلاس لے کر فارغ ہوئے تھے کہ انہیں پرنسپل آفس میں بلایا گیا تھا۔ جی سر۔ ہماشا ابھی انٹر ہوئے تھے کہ سامنے چیئر پر زردادہ خان بھی بیٹھا نظر آیا تھا۔ آئیے پروفیسر ہماشا بیٹھیں۔ اصل میں زردادہ خان آپ سے معافی مانگنا چاہتا ہے، جو انہوں نے آپ سے بدتمیزی یونی میں کی، انہیں اسی شرط پر ری ایڈمیشن ملا ہے کہ یہ آپ سے معافی مانگے گا، اور ٹھیک ہے میں نے معاف کیا۔ ہماشا نے پرنسپل کی بات کاٹی۔ جب زردادہ خان کا چہرہ دیکھتے تھے انہیں اپنی اشنال کا مرجھایا چہرہ یاد آ جاتا تھا۔ ہماشا جلدی سے پرنسپل آفس سے نکلے کہ زردادہ خان کو کچھ بولنے کا موقع ہی نہ ملے، مگر زردادہ خان نے ہمت نہ ہاری، بھاگ کر پروفیسر حماد کے پیچھے آیا تھا۔ آئی ایم سو سوری، پلیز سر مجھے معاف کر دیں، اب تک جتنی بھی میں نے بدتمیزی کی اس سب کے لیے معافی مانگتا ہوں۔ زردادہ خان نے ہاتھ جوڑے تھے۔ میں نے اندر فارسی تو نہیں بولی، کہہ تو دیا ہے معاف کر دیا ہے معاف، ہماشا رکھے لہجے میں بولے اور آگے بڑھے۔ سر رکیں پلیز، صرف ایک بات پوچھ سکتا ہوں؟ زردادہ خان کا پاگل پن۔ ہماشا نے گہری سانس لی، جیسے جانتے تھے وہ کیا پوچھنا چاہتا ہے، پھر بھی سوالیہ نگاہوں سے زردادہ خان پر نگاہیں ٹکائیں۔ وہ زردادہ خان کچھ دیر کے لیے رکے۔ وہ میرا مطلب اشنال کیسی ہے؟ اب کی بار سوالیہ نگاہیں زردادہ خان کی تھی، ہماشا پر کیا کچھ نہ تھا، ان آنکھوں میں آس، امید، انتظار۔ ہماشا نے اپنی نظروں کا زاویہ تبدیل کیا تھا۔ ایک بات کان کھول کر سن لو زردادہ خان، اشنال میری بیٹی ہے اور آپ کی بیٹی زردادہ خان کی زوجہ ہے، میں صرف اس کا حال جاننا چاہ رہا ہوں۔ زردادہ خان نے نظریں جھکا کر اپنی بات کہی تھی۔ بہت خوش ہے وہ تمہارے دیے گئے زخموں میں، ہنس رہی ہے، کھیل رہی ہے، اور کیا جاننا ہے تمہیں، میرا خیال ہے اتنا بہت ہے، مگر ایک بات یاد رکھنا، میں تمہیں یونی میں کی گئی بدتمیزی کے لیے معاف کیا ہے، اشنال کے لیے نہیں، تو بہتر ہے اسٹوڈنٹ بن کر رہو، زیادہ رشتہ داری جتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ باقی میں تب تک معاف نہیں کروں گا جب تک میری بیٹی یعنی اشنال حماد شاہ تمہیں معاف نہیں کر دیتی، سمجھے تم؟ ایک ایک لفظ پر ہماشا نے زور دیا تھا، جبکہ زردادہ خان کنگ سا کھڑا تھا، جیسے ایک بھی قدم آگے نہیں بڑھا پائے گا۔ زوار شاہ دور کھڑے سب دیکھ رہے تھے اور الرٹ بھی تھے کہ زردادہ خان نے کوئی بدتمیزی کی تو وہ جلدی سے پہنچ سکے۔ جیسے ہی ہماشا وہاں سے گئے، زوار بھاگ کر ہماشا تک پہنچا تھا۔ چھوٹے پاپا سب ٹھیک ہے نا؟ زوار تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ جاؤ جا کر کلاس لو اپنی، اور بے فکر رہو، کچھ ایسا نہیں ہے، سب ٹھیک ہے، کسی سے ذکر مت کرنا اس بات کا گھر میں، ہماشا نے زوار کو سمجھایا۔ جی چھوٹے پاپا۔ ہماشا نے گھورا تو زوار ایک دم سیدھا ہوا۔ وہ میرا مطلب ہے سر جی کہہ کر زوار شاہ اپنی کلاس کی طرف گئے تھے، جبکہ زردادہ خان اب تک ویسے ہی کھڑا تھا۔ آتے جاتے اسٹوڈنٹ حیران نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے، مگر زردادہ خان کو کسی کی پرواہ نہیں تھی، وہ تو اپنی سوچوں میں تھا۔ پروفیسر ہماشا کی آپ کی بیٹی اپنی مرضی سے اشنال زردادہ خان بنے گی، دیکھ لیجئے گا، یہ میرا خود سے اور آپ سے وعدہ ہے۔ زردادہ خان پر بھوت سوار تھا، اشنال کے سوائے سے کچھ نہیں سوچتا تھا۔ کہیں گہری سانس خارج کرتا، اپنے بالوں میں انگلیاں پھیرتا اپنی گاڑی کی طرف بڑھا تھا۔ واپسی پر زریشا واپس وقت پر پہنچ چکا تھا۔ اشرف میں تو بالکل ہمت نہ تھی کہ نگاہ اٹھا کر دیکھ لیتی، مگر زریشا نے ایک گہری نگاہ اشرف پر ڈالی تھی۔ جیسے ہی گھر آیا، اشرف نے اچھی طرح سے اپنی چادر سیٹ کی، پھر اترنے کے بعد بھی ایک بار اچھی طرح سے خود کو دیکھا۔ اس حرکت سے زوار شاہ پہلے تو حیران ہوا، مگر اگلے ہی لمحے زریشا کا جاندار کہکہ شاہ ولا میں گونجا تھا۔ زریشا کے کہکے پر اشرف مڑی، مگر تب تک زریشا موبائل پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ سر جھٹکتی اشرف اندر کی جانب بڑھی
زوار تو پہلے ہی اندر بھاگ گیا تھا، اسے بھوک برداشت نہیں ہوتی تھی۔ اف کیا جناتی کہکا ہے جلاد کا، ایک تو ہنستا نہیں ہے، جب ہنسے تو ڈرا کر رکھ دیتا ہے۔ زوار شاہ کو سوچتی وہ اپنے کمرے میں گئی تھی۔ جاری ہے